नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। आप मुस्कुराते सुबह में वक्त हुआ चाहता है चाय का भी, और दूसरे सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीस एसोसिएशन से और द इंटेलिजेंट ब्रेन्स से अंसार महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराते सुबह। थैंक यू सो मच। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनका ताल्लुक भी पीस एसोसिएशन से और द इंटेलिजेंट ब्रेन्स से है। यूसुफ अयूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मुस्कुराते सुबह। जज़ाकुमुल्लाह। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। फजल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका ताल्लुक भी द इंटेलिजेंट ब्रेन्स और पीस एसोसिएशन से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। खुश आमदीद आपको भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया। बिल्कुल सर, बुलाने का मकसद ये था कि जो रमज़ान की यादें थी, जो क्विज शो था, उसको एक दफ़ा फिर से ताज़ा करते हैं। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं जानना चाहती हूँ। बच्चों ने जो इतनी खुशनुदी के साथ और इतने टैलेंट का मुजाहरा किया अपना, और क्विज शो में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आप लोग ये इतनी खूबसूरत काविश को प्लान करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं मैं जानना चाहती हूँ। जो भी जवाब देना चाहें अंसार साहब, आप बोलना चाहें तो आप बताइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेट्रो टीवी का कि हमें आज मौका दिया कि हम कुछ बात कर सकें। पीस एसोसिएशन पिछले 2 साल से काम कर रही है कराची में, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि बच्चों को हमारे जो इस्लामिक और नेशनल हीरोज़ हैं उनके बारे में बताना। कराची में बहुत सारी एसोसिएशंस काम करती हैं, और हर एसोसिएशन ज़ाहिर है अपने हिसाब से स्कूल के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं प्राइवेट स्कूल्स के, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। लेकिन पीस एसोसिएशन एक थोड़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक एसोसिएशन है। इसका मकसद ये है कि स्कूलों के मसाइल के साथ साथ बच्चों को इस बात की अवेयरनेस देना कि हमारे असल हीरोज़ कौन हैं। असल में हमारी प्रायोरिटीज़ ना आजकल तब्दील हो चुकी हैं। हमारे हीरोज़ हमारे बच्चों के, इवन के हमारे हीरोज़ भी क्या होते हैं, किसी बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो वो हमारा हीरो है, बहुत अच्छा कोई हीरो है तो किसी ड्रामे में अच्छा रोल कर लिया तो वो हमारा हीरो है। हालांकि ये हमारे असल हीरोज़ नहीं हैं। हमारे असल हीरोज़ हमारे इस्लामिक हीरोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ऐसी बेशुमार हस्तियां हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी लाइफ को आइडियल बना सकते हैं। बस इसी चीज़ की अवेयरनेस देते हैं। और हमारा जो रमज़ान ट्रांसमिशन थी उसमें भी हमने यही कोशिश की कि इन्हीं हस्तियों के बारे में बच्चों को अवेयरनेस दें, और जो क्विज़ कंपटीशन था वो इसी से रिलेटेड था, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमने बच्चों के लिए रखे थे ताकि बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जा सके। बिल्कुल। और बच्चों ने जिस टैलेंट का मुजाहरा किया माशाल्लाह, वो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। बढ़ते हैं हम यूसुफ साहब की जानिब। सर आप क्या कहना चाहेंगे रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से? आप लोगों ने इतना अच्छा इक़दाम किया, और ये मतलब ये ख्याल कैसे आया? ये बाबर भाई ने ही ये बात जो है वो इन्वेंट की थी, या मुश्तरका ये सोच आई थी? ये क्या हुआ था, ज़रा इस बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील करीम। असल में इसकी जो आप जैसे आपने इसका ये पूछा है कि स्टार्ट कहाँ से ये हुआ, तो इसकी जो स्टार्टिंग है ये दरअसल बाबर भाई और हमारे एक और साथी होते हैं, एक दोस्त हैं अहमद भाई, वहाँ से ये कंसेप्ट जो है हम लोगों ने दिया कि यार हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो ये एक न्यू जो अब इस वक्त जनरेशन आ रही है, इनको हर उस शख्स के बारे में पता है जिसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इनको जो है वो बॉलीवुड के और हॉलीवुड के हीरोज़ के बारे में तो पता है, और अपने नेशनल हीरोज़ जो रियल हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो एक कंसेप्ट वहाँ से उठा कि हमने यूँ करना है कि जैसे हमारे पास जो है वो ल्यूनर इस्लामिक मंथ्स भी होते हैं और आम जो कैलेंडर है वो भी मौजूद है, तो हम उस कैलेंडर के अंदर देखते हैं इस्लामिक भी और वैसे कि किसकी डेट ऑफ बर्थ है, या किस शख्सियत जो पाकिस्तान के हवाले से या इस्लामिक हीरोज़ के हवाले से कौन सी ऐसी शख्सियत है जो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है, तो हम उनकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले सर्च करते हैं। उसके बाद उस मंथ के अंदर हम हमारी फिर टीम है, मैं ख़ुद क्योंकि रिसर्च कमेटी में हूँ, तो हमारी फिर टीम जो है ना उस लिटरेचर के ऊपर काम शुरू करती है, उसके क्वेश्चन आंसर्स बनाना, और फिर सेकंड टीम जो है वो फिर उनको जो है ना मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, स्पेशली स्कूल्स के अंदर जो है वो जाकर और जो वहाँ पर इनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम टाइम देते हैं कि अब इसके ऊपर हम इस क्विज प्रोग्राम या कोई स्पीच का हम जो है वो प्रोग्राम रखेंगे ताकि वहाँ आकर ये बच्चे जो हैं वो परफॉर्म करें। परफॉर्म करना तो एक अलग चीज़ है जी, फोकस ये होता है कि इन बच्चों तक इस बहाने
اصل ہیروز کا جو ہے نا وہ ایک انٹرو مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرو سامنے آئے، صحابہ کرام کا آئے، اہل بیت اطہار کا آئے، اور پھر اس کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو ہمارے پاکستان سے ریلیٹڈ قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، جو ہمارے نشان حیدر ہولڈرز ہیں، ڈاکٹر قدیر ہیں، اور ان سب لوگوں کے بارے میں اویئرنس ملے، بیکاز ابھی جو سر نے بات کی میں اس پہ ایک ایڈیشن دوں گا کہ یہاں ہو رہا یہ ہے کہ ہمارے ہیروز کو جو ہے نا، سوری ٹو سے، ایک زیروز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ احمد شاہ عبدالی، شہاب الدین غوری، یہ ہماری جو انڈو پاک کی ہسٹری ہے اس کے ہیروز ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بہت ہی نیگیٹیولی جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر لایا جا رہا ہے۔ پلس پھر کبھی کسی اور ہماری جو ایک ریلیجیس یا پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے، تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے نا وہ ڈیفینڈنگ پوزیشن کے اوپر آ کر اپنی آنے والی نسل کو ہم اپنے ہیروز کے بارے میں بتائیں کہ ہم کوئی بلینک نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھا اثاثہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مقصد ہے اس کا۔ ماشاءاللہ۔ فضل صاحب بتائیے گا کتنے لوگوں پر آپ کی ٹیم مشتمل ہے؟ دی انٹیلیجنٹ برینز اور پیس ایسوسی ایشن کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ دیکھیے، پیس کا اصل میں یہ ہے کہ جب ہم TIB سے تھے تو اس وقت ہم کچھ اسکولوں کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کا یہی کوئز کمپٹیشن ایک بہت بڑی جگہ پر کرواتے تھے، تو وہاں پر پھر ہم یہ کرتے تھے کہ اس میں پرائز بھی رکھتے تھے، جیسے ہم نے 1 لاکھ روپے پرائز رکھا فرسٹ کے اوپر، اور جو اسکول اونرز ہوتے تھے ان میں سے کسی بھی ایک اونرز کے لیے وہ عمرے کا ٹکٹ ہوتا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہم پورے سال میں کوئی 24 اسکول تک اپنا پیغام پہنچا پاتے ہیں، تو پھر تقریباً 2 سال پہلے ہم نے پیس کا سیٹ اپ بنایا، اور اس سیٹ اپ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے پاس تقریباً کراچی میں 250-300 اسکول ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ ماشاءاللہ۔ اب جہاں 250-300 اسکولوں کا مطلب ہے، اگر ایک اسکول میں 500 بچہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اب ہم کتنے بچوں تک پہنچ رہے ہیں نا۔ تو یہ ہم نے بنایا پیس کے نام سے۔ اب اس میں ہمارا جو سب سے مین وہ ہے وہ یہ پرپس کہ دیکھیں، جب تک ہمارا نیشنل ٹی وی تھا، میں تو صحیح بات کروں گا، اس وقت تک تو ہمارے جتنے ہیروز تھے، راشد مناس ہو گئے، خالد بن ولید ہو گئے، جتنے بھی ہمارے ہیروز تھے، ان تمام کے بارے میں نیشنل ٹی وی کے اوپر پروگرام آتے تھے۔ لیکن جب ہمارا نیشنل ٹی وی بیک پہ چلا گیا اور ہمارے پاس جو دوسرے ٹی ویز آ گئے، تو ہر ٹی وی چینل جو تھا وہ ایک دوڑ میں لگ گیا۔ انہوں نے جو ہمارے اسلامک ایروز تھے اور نیشنل ایروز تھے، اس کا جو تصور تھا وہ بلا دیا بچوں کے ذہن سے۔ تو اسی چیز کے لیے پھر ہم نے کیا کیا کہ یار یہ دوبارہ کیسے لا سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہیرو اصل میں کہتے کس چیز کو ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کسی بھی مووی کے اندر اگر کوئی بھی ایکٹر اچھا پرفارم کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہیرو ہے، جیسے شاہ رخ خان، سلمان خان وغیرہ کے آج کل نام گونج رہے ہوتے ہیں۔ ہیرو اصل میں وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرے، یا پورے معاشرے کے لیے کچھ کرے، یا انسانیت کے لیے کچھ کرے، یا کسی سٹی کے لیے کچھ کرے، شہر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ہیرو وہ جو کچھ یونیک کرے۔ تو اس میں ہمارے پاس چونکہ نیشنل ہیروز ہمارے ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا۔ سر نے ڈاکٹر عبدالقادر خان کا نام لیا، اس کو اس وقت بچہ جانتے ہیں، جنہوں اگر وہ ایٹم بم نہیں بناتا تو اس وقت آپ پتہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ایٹم بم کی وجہ سے اس وقت جو ہے نا ہماری جو شناخت ہے وہی ایٹم بم ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ممالک ہم پر بری نظر رکھتے ہوئے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ اس طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ڈرامہ آیا جس کے اندر پورا ایک کریکٹر دکھایا گیا، اور 650 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی۔ وہ ہیروز تھے جنہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، یعنی صحابہ کے بعد اگر کسی نے زندہ کیا تو یہ سلطنت عثمانیہ والے جنہوں نے زندہ کیا۔ اس کے بعد اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو خالد بن ولید کے واقعات ہیں، پھر صحابہ کے ہیں، پھر ہمارے نبی کے ہیں، جنہوں نے پورے معاشرے کے لیے کچھ کیا۔ تو اصل میں بچوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہیرو کا اصل کانسیپٹ کیا ہے۔ صرف اسی مقصد کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ پیس بنائی۔ ماشاءاللہ۔ انصار صاحب مجھے بتائیے گا، یہ تو آپ نے رمضان میں تو کوئز کمپٹیشن ہوا اور بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ابھی آنے والے دنوں میں کیا فیوچر پلانز ہیں آپ لوگوں کے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پیس کا جو کام ہے وہ لو پریویلیجڈ ایریاز جو ہیں، خاص طور پہ اورنگی، بلدیہ، کورنگی، عام طور پہ وہ ایسے اسکول جن کا ایکسیس جیسے میٹرو ٹی وی تک نہیں تھا، یا پھر کسی اور چینل تک، یا پھر کسی بڑے پلیٹ فارم پہ ہمارے مختلف پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، جیسے آرٹس کونسل میں، اسکاؤٹس آڈیٹوریم وغیرہ میں ڈفرینٹ پروگرام، تو ہم اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں ایسے اسکولز کو جو وہاں نہیں پہنچ پاتے، ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے۔ ظاہر ہے سب کا برابر کا حق ہے کراچی میں،
اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں بہت سارے پلانز ہیں ہمارے. ان میں سے ایک پلان یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتی ہیں. بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن افورڈ کرنے کا ان کا ایشو ہوتا ہے. تو ہم عنقریب انشاءاللہ ایک کالج جو اسٹیبلش کرنے والے ہیں جس میں ایسے اسٹوڈنٹ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, میرٹ پہ ان اسٹوڈنٹ کو لے کے آئیں گے اور فری آف کاسٹ ان کو ہم جتنے بھی ان کے ایجوکیشن کے ایکسپینس ہیں, ان کے رہائش ہے, ان کی جو بھی ایکسپینس ہیں وہ انشاءاللہ پیس جو ہے وہ ان ایکسپینسز کو برداشت کرے گا. ماشاءاللہ زبردست. اس کے علاوہ مختلف جیسے لاسٹ ایئر سیلاب آیا پاکستان میں, تو پیس صرف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں بلکہ یہیں میٹرو پہ ہی ہم نے ایک ٹیلیتھون لائیو ٹیلیتھون کیا تھا. اچھا خاصا اس میں فنڈ جمع ہوا, وہ فنڈ جنریٹ کر کے ہم نے سیلاب زدگان تک پہنچایا کس طرح کر کے. تو انشاءاللہ امید بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے, لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ پازیٹیویٹی کی طرف جائیں گے. ماشاءاللہ. کتنے لوگوں پہ یوسف صاحب, کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے آپ کی پوری ٹیم؟ ہماری ٹیم تو ویسے اگر صرف ریسرچ میں دیکھا جائے تو 5 لوگ تو اس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے جو ہر ڈسٹرکٹ ہر ایریا وائز جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہاں کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے وہ رسپانسبل بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک بہت بڑی چین ہے جو یہ کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اور اسٹارٹ جو ہے وہ بابر بھائی نے اور احمد بھائی نے لیا. احمد بھائی نے لیا. اوکے. اس کے بعد کارواں بڑھتا چلا گیا, چلتا چلا گیا. اور جو لوگ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے جڑ سکتے ہیں؟ بس جسٹ وہ ہماری جو یہ ایسوسیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ مثال یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انرولڈ ہو جاتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں, بابر بھائی سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. ہماری جو بھی اسکول ہے اس کا جو پرنسپل ہے وہ جو ہے ہماری ٹیم کو جوائن کر لیتا ہے, وہ اس کے جو ایک تھرو بابر سر وہ جی بابر جدون بھائی جی وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ ہماری جو ایسوسیشن ہے جس مختلف ایسوسیشنز کرتی ہیں, ہم کسی سے کوئی چارجز نہیں لیتے, نہ کسی پروگرام کے کوئی چارجز لیتے ہیں یا نہ کسی ایسوسیشن سے جڑنے کے لیے. بہت ساری ایسوسیشن نے لکھا منتھلی بیسس پہ لیتے ہیں یا ایئرلی یا کوارٹرلی بیسس پہ پیسے لیتے ہیں. تو ہمارے کوئی فری آف کاسٹ ہے کسی بھی اسکول کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ جڑتا ہے, کیونکہ یہ خالصتاً ہم ایک مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو اس کے کوئی چارجز نہیں, کوئی بھی اسکول ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے, اس کے کسی طرح کی کوئی کاسٹ اس کو پے نہیں کرنی. اوکے. اچھا, حکومتی لیول پہ آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں, ایسا تو ابھی حکومتی لیول پہ تو نہیں ہے خیر کوئی سپورٹ, لیکن یہ کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم صاحب ایسے لوگ ہیں کہ ہم یہ سارے پروگرام ارینج کروا لیتے ہیں. ماشاءاللہ. مطلب یہ سب کام اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو خاصا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, تو ان کچھ سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا دیکھا؟ ایسا تو خیر نہیں ہوا کیونکہ اسکول لیول پر ہے یہ, لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں اسلام کے لیے کام ہوگا آپ کو پتہ ہے مشکلات تو لازمی سے آتی ہے, کیونکہ لازم بات ہے کہ ہماری جو نظریہ ہے وہ اس وقت مکمل چینج ہے نا. جی. تو اسلامی لحاظ سے جہاں بھی کام ہوگا تو وہاں مشکلات تو. میری بابر بھائی سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کووڈ کے دوران جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا غالباً. ان کو جو یہ خیال جو ہے وہ کووڈ کے دوران ہی آیا تھا کہ اس طرح سے کچھ کرتے ہیں. تو یہ اب جیسے مشکلات کا میں نے ذکر کیا, فیس کے حوالے سے بھی ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو سب مسائل پہ بات کرتی ہے پیس ایسوسیشن. دیکھیے مین ٹارگیٹ تو یہی ایروز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایجوکیشن کے ڈائریکٹریٹ میں کوئی ایشو ہو یا میٹرک بورڈ میں کوئی ایشو ہو, لیکن وہ مثبت ایشو ہو جو اس وقت ہمارے معاشرے کو بگاڑا جا رہا ہے, اس کے لیے ہو تو وہ نہ ہو. ہاں کوئی مثبت کام ہو تو اس کے لیے ہم بالکل شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آفس وغیرہ آپ لوگوں کا؟ پیس ایسوسیشن کا ہمارا ویسے تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا ایک آفس ہے. وہ جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے پورے ڈسٹرکٹ کو لے کے چلتا ہے, اور مین جو ہمارا ہیڈ آفس ہے ظاہر ہے بابر بھائی کے پاس, وہ یہاں سائٹ ایریا میں ہمارے پاس موجود ہے جہاں ہماری ریسرچ کمیٹی بھی کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آفس ہے جو ڈسٹرکٹ کی ٹیم اپنے پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھتی ہے. ماشاءاللہ. یوسف صاحب مجھے بتائیے گا, جب بچوں نے اتنا زبردست کوئز کمپٹیشن میں پارٹ لیا اور ان کی نالج میں اتنا اضافہ ہوا اور آپ نے دیکھا, تو کیا تاثرات تھے آپ کے؟ یہ رمضان میں ٹرانسمیشن ہو رہی تھی جی, کوئز شو, اور میں اس سے بڑھ کر اپنے تاثرات سے بڑھ کے میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, کیونکہ میرے تاثرات تو وہ کیونکہ ہم نے ہی بنایا دیا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں. میرے ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان کو بولا میں ذرا یہ آپ دیکھیں, ذرا پروگرام دیکھیں. تو وہ جس قسم کے کویسچنز ہو رہے تھے, خاص طور پہ وہ جو ریپڈ سیکشن ہوتا ہے نا, اس میں جس طرح آنسر آ رہے تھے نا, تو ایک جگہ کے اوپر میں نے خود دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے بولا کیا ہو گیا؟ تو یار یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نہیں بتائی گئی. بالکل ہم سے بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
ہمیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کو اگر ایک جامع شخصیت چاہیے, جامع حسنات, تو کیا ہمارے پاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو بہادری دیکھنی ہے, گیلنٹ دیکھنا ہے, بریوری دیکھنی ہے. حضرت خالد بن ولید انبیٹیبل, کسی وار میں کبھی نہیں ہارے. سبحان اللہ. آپ سیف اللہ, کیا حضرت علی نہیں ہے؟ آپ نے جسٹس دیکھنا ہے, حضرت عمر نہیں ہے. آپ نے قناعت دیکھنی ہے, حضرت ابو ذر غفاری نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ نے اگر چلیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہم فیمیل سیکشن کی طرف آ جاتے ہیں, وہاں پر آپ نے حیا دیکھنی ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. وہاں پر آپ نے بہادری دیکھنی ہے, حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے. اور ایک اچھی اس سے بھی بڑھ کے ایک اچھی وائف, ایک اچھی بیوی کا کیا کنسیپٹ ہونا چاہیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. ایک اچھی بیٹی کا کیا ہونا چاہیے, حضرت فاطمہ موجود نہیں ہے. اچھا پھر اس سے بھی ہٹ جائیں, بریوری کی طرف صرف آ جائیں, اور آپ آرمی اور ملٹری کی طرف آ جائیں. آپ ذرا دیکھیں, ہم نے سرنڈر نہیں کرنا ہے, سیکریفائز کرنا ہے. راشد مناس کی ایگزامپل نہیں ہے. ہم نے اپنے ایریے کو کیپچر دوبارہ کرنا ہے. ہم اتنے جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے, میجر طفیل کو نہیں دیا جا سکتا ہے. ہم نے بہادری دیکھنی ہے. پہاڑوں کے اوپر لاکھوں فٹ اونچی برف کی پہاڑوں پہ کرنل شیر خان موجود نہیں ہے, سبحان اللہ. لالک جان موجود نہیں ہے. ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھنا ہے, یہ بڑا میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے پورے ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ہلا کر رکھ دیا. قائد اعظم موجود نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس اتنے ہیروز موجود ہیں تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم جو ہے نا سو کالڈ ہیروز کو اپنے ہیروز بنائیں. یہ ہیں, ان کو فالو کرنا ہے, اور اس میں ہمیں ثواب بھی ہے. بالکل, صحابہ کرام یا ان کو فالو کرنے میں ہمیں ثواب بھی ہے, ہمیں حکم بھی ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طرف جائیں؟ یہ وہ سوچ ہے جس کو لے کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ہم یعنی جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں مل رہا ہے, تو بس دل سے دعا نکلتی ہے حضرت ہمارے جو بابر بھائی ہیں اور احمد بھائی کے لیے, اور خود بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس نیک جو ہے وہ مقصد کے لیے ہمیں چنا. بالکل. تو آپ لوگ جڑے کیسے بابر بھائی کے ساتھ, کس طرح سے یہ واقعات اسے ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں. ہمارے ایریاز جو ہیں وہ قریب قریب, اچھا, وہ دو, پھر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, ہمارے بھائی وقاص ہوتے ہیں ان سے کیا, پھر مجھ سے ہوا, پھر میرے تھرو سر سے, پھر ان کے, اس طرح جو ہے یہ بات بڑھتی گئی. تو پہلے ٹی آئی بی کے پلیٹ فارم پہ آئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پیس کے پلیٹ فارم پہ آئے. ماشاءاللہ. اور فیوچر پلان جیسے جی ایکچولی ہم جب ٹی آئی بی کے پلیٹ فارم سے پروگرام کرتے تھے, سر نے بات بھی کی اس سے پہلے, ہم چند سلیکٹڈ اسکولس کو لیتے تھے. جیسے پورے کراچی میں ہم نے 20-25 اسکول لے لیے, تو ہم جو فائدہ پہنچا رہے تھے وہ 20-25 اسکولوں کو پہنچا رہے تھے. انہی اسکولس کی ٹیم میں سے ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم جڑتے گئے ڈسٹرکٹ وائز. جو مین چند لوگ تھے پھر ڈسٹرکٹس میں ٹیمیں بنا دیں, پھر پورے کراچی میں کر کے, ایون کہ اب تو کراچی سے باہر بھی ہم چل گئے. پنجاب میں KPK میں بہت سارے اسکولس کو ہم نے لے لیا, ایون کہ کشمیر میں ایسے اسکولز ہیں جن کو ہم نے 30 کے پلیٹ فارم پہ لے لیا. اور ہمارا مقصد ایسا ہے کہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں, عام طور پہ کوئی ایسوسیشن والا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی ہماری یہ ایسوسیشن ہے اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں, تو وہ لوگ بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں. اچھا پیسے کتنے لیتے ہیں, اچھا کیا ہے, اور کیا یہ ہمارا کون سا کام کروا دیں گے, کہ ہمارے ساتھ کل کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم وہ کہتے نہیں. ہم بولتے ہیں بھائی وہ مسائل سب اپنی جگہ, وہ ظاہر مل ملا کے سب حل کرتے ہیں, لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہے, ہم جو ہے نا وہ ہمارا نیشنل, تو پھر کوئی دوسرا سوال ہی نہیں کرتا. وہ بولتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد پورے پاکستان میں ہم جو ہے 2 سال کے عرصے میں نے آج تک کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں دیکھی جو 2 سال کے مختصر عرصے میں پورے کراچی کو تو ہولڈ کر ہی لیا, اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی طرف بھی جانا, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. ابھی جو اسکولز شمولیت اختیار کی تھی کوئز شو میں, وہ کتنے تھے؟ یہ تقریباً ڈیلی 4 رہتے, 30 کا مطلب 120 اسکول ہو گئے. ماشاءاللہ. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اصل میں کوئز تو اپنی جگہ, سوالات تو اپنے, لیکن اس تقریباً 30 پروگراموں کے اندر جو 30 واقعات بیان ہوئے, 30 واقعات اس سال بیان ہوئے, 30 سال واقعات یعنی 60 واقعات اسلامک بیان ہوئے جو آپ کے میٹرو چینل کے تھرو پوری دنیا میں گئے. بے شک. یہ سب سے بڑی ہماری تھی کہ یہ تھی کہ بھائی دیکھو واقعات بیان کرنا, اور بابر بھائی جس طریقے سے ایک ماحول بنایا تو قابل تحسین ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ اس وقت ہمارا جو اب ٹارگٹ ہے, کیونکہ میں ریسرچ کمیٹی میں خود بھی ہوں, ہمارا جو اب ٹارگٹ ہے, ہم نے جو ہے وہ سیرت
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिया, रमज़ान में जिन सहाबा या सहाबियात की जो है वो वफ़ात है या शहादत है या पैदाइश है उन्हें हमने किया। अब इस वक्त हम थोड़ा सा एक स्टेप जो है ना वो फर्दर हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं मुस्लिम साइंटिस्ट्स की तरफ। ओह माशाल्लाह। देखें आप इस चीज़ को ले लें, फाउंडर ऑफ मेडिसिन बू अली सीना है, उसका नाम नहीं है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में उनको एविसीना कहा जाता है। ओके। फिर आप देखें दूसरे स्टेप के ऊपर हम जा रहे हैं कि फर्स्ट टू फ्लाई वो राइट ब्रदर्स को दे दिया जाता है, हालांकि वो अब्बास बिन फरनास हैं जिनका स्पेन से ताल्लुक था। ओके। थर्ड के ऊपर आप चले जाएं, जाबिर बिन हयान जो कि फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री है, उनको जैब्रियल के नाम से पेश किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप आके साइंस के मैदान में देखें, दुनिया का सबसे पहला जो सर्जन है अज़हरवी है, फर्स्ट टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, वो इब्न नफीस है। माशाल्लाह। तो ये सारे हमारे जो अब साइंटिस्ट गुजरे हैं ना, जो यानी मुसलमानों ने जो साइंस की फील्ड में काम किया है, वो इस वक्त हमारा जो बिल्कुल स्पेशल फोकस है अब वो इसके ऊपर आ गया है, ताकि ये भी तो जाए ना। बिल्कुल बेशक, कि हम कोई किसी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे नहीं है। अच्छा, ये तो क्विज जो रमजान में हुआ, तो आप लोग रमजान ही एक मुंतखब रखते हैं महीना या फिर आपके वक्तन फवक्तन स्कूल होते रहते हैं प्रोग्राम? अच्छा, अभी जो है वो अभी लास्ट मतलब नेक्स्ट मंथ में या इसमें कौन से स्कूल में क्या करने जा रहे हैं? लास्ट जो हमारा हुआ है वो अभी तो क्योंकि रमज़ान अभी खुला है और अभी क्योंकि 9th मैट्रिक के एग्जाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेस रुका हुआ है। उससे पहले जो लास्ट टाइम हमने किया था उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो टॉपिक्स आए थे उसमें पाकिस्तान के नेशनल हीरोज़ के हवाले से डॉक्टर कदीर और उनके साथ जहांगीर खान जो स्कॉच के हवाले से थे वो थे, और जो हमारे नेशनल हीरोज़ मिलिट्री से रिलेटेड हैं उनके अंदर मेजर तोफैल और गालबन कैप्टन सरवर, इनको लिया गया था। और जो हमारे रिलीजियस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उसके अंदर हमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथ जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ऊपर जो है वो प्रोग्राम किया था। वो भी एक तरह का क्विज प्रोग्राम ही था। माशाअल्लाह। हमारे जो सहाबा कराम की जो भी डेज उनकी होती है तो उसे भी हम मनाते हैं ना। अच्छा। और आपको पता है कि एज अ मुसलमान अगर हम देखें तो हमारे लाशऊर में तो इस वक्त हम मौजूद है कि हम सारे पूरे पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, लेकिन शऊर में उस वक्त आता है जब इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में कहीं पर कोई भी वाक़या होता है। हम जितने भी बैकवर्ड चले जाए, लेकिन जैसे इस्लामी कोई बात आती है, आप सल्लम के ज़ात के बारे में आती है, कुरान के बारे में आती है, किसी मुसलमान के बारे में आती है, फ़लस्तीन में जैसे हो रहा है, कश्मीर में जैसे हो रहा है एक मुसलमान, तो हमारा जो जज्बा ईमानी वो फ़ौरन जागता है। तो ये हमारे अंदर मौजूद है कि हम मुसलमान मसलन 100% है, लेकिन मसला ये होता है कि हम चूंकि मुआशरे में रहते हैं तो मुआशरे के साथ डल जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर ये माहौल बनता है तो आप देखें कि हर पाकिस्तानी दुनिया का हर मुसलमान उस इशू के ऊपर सामने आ जाता है। तो इन चीज़ों को असल में अगर बार बार हम दोहराते रहेंगे, और आप देखें कि कुछ तकरीबन कुछ साल 2 हो गए कि मुसलमानों को और इसके अलावा इस्लाम को और अमन वसल्लम की ज़ात को अब टारगेट कम किया जा रहा है। ये भी बड़ी वो है कि पाकिस्तान में 2-3 साल में इसके बारे में बड़ा काम हुआ। अगर ये काम नहीं होता इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो उस वक्त भी क्या होता है कि आप देखते हैं कि रोज़ाना अखबार में आ रहा है आज खाके बनाए जाएंगे, आज किसी खातून की जो है ना बेइज्जती की जा रही है, आज किसी मुसलमान को संसार किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी है, जैसे श्रीलंका में हुआ कि इससे पहले 75 साल से लोगों को जलाते थे, जो भी मुसलमान मरतर जलाते थे। अब जाके ये जो गवर्नमेंट इससे पहले गुजरी, इस गवर्नमेंट ने ये चीज़ वो करवाई, और अब वहाँ मुर्दों मुसलमान अगर कोई मरेगा तो उसको जलाएंगे नहीं बल्कि उसको दफनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वो है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे ये 15 मार्च कि वो है क्या नाम है इसका, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो करारदाद मंजूर हुई, ये है। इसके खिलाफ सल्लम के खाके रुके। तो अगर करना चाहे तो कोई भी कंट्री कर सकती है, बस ये है कि जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए। फ्यूचर प्लान्स क्या है यूसुफ भाई आप लोगों के? फ्यूचर प्लान्स के अंदर एक तो अभी इस साल के जो क्विज प्रोग्राम्स हैं प्लस जो स्पीच कॉम्पिटिशन्स हैं उनको हमने देना है, प्लस जैसे कि सर ने आपसे अभी ये बात अंसर भाई ने जो है आपके साथ डिस्कस की कि एक गालबन वो चैरिटेबल रूम कुछ उस नाम से एक हाँ, तो वहाँ पर जो हमारे ऑर्फन्स हो गए या वो लोग जो अफोर्डेबल पोजीशन में नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना, ये हमारे जो है वो प्लान के अंदर इस वक्त जो है वो शामिल है। प्लस जैसा कि मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा अब हम अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं कि जो नॉलेज हमने बच्चों को देनी है अब वो टारगेट हम साइंस की तरफ लेकर आ रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो
زیادہ تر جو ہیں وہ سائنس سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ریلیٹڈ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو ان کو سامنے لانے کے لیے اب ہمارا فوکس جو ہے وہ ان چیز یعنی یہ 3 ٹارگٹس اس وقت ہم نے رکھے ہوئے ہیں. مسلم سائنٹسٹ پلس ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو فری آف کاسٹ ہم نے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو پڑھانے کے حوالے سے, اور ایک ابھی ایز اے ریسرچ کمیٹی کے ممبر ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, جہاں پر ایک ایسا یعنی انسٹیٹیوٹ جس میں ہم اسکلز پرووائڈ کر سکیں, چاہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں یا موبائل سے ہوں یا جس سے بھی, کہ ایک اسکلفل بچہ جو ہے وہ سامنے آئے. اس کے اوپر اس وقت تھوڑا سا اس وقت کام چل رہا ہے, اس کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے کہ یہ ہم کر لیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. میٹنگز وغیرہ کس طرح سے آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ مصروفیات ہوتی ہوں گی تو میٹنگز ہوتی ہیں, مطلب ٹائم آپ لوگ مینیج کر لیتے ہیں کہ ہر ہفتے کے ہفتے میٹنگ ہوگی, یا کبھی بھی کوئی ایک خیال کسی کے دماغ میں آتا ہے تو سب کانورزیشن کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, کراچی جیسے مصروف شہر میں ہر ہفتے میٹنگ کرنا تو مشکل ہے, بالکل, لیکن ہم ہر تقریباً 2 سے 3 مہینے میں ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے. ہماری ایک مرکزی شورا ہے جس میں کوئی 50 سے 60 لوگ ہیں. مرکزی شورا کی تقریباً ہر مہینے ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے, 1.5 مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی جیسے کوئی میجر ایشو آ جاتا ہے تو اس پہ پھر مرکزی شورا مشاورت کرتی ہے اور پھر پورے کراچی کی کوئی ایک سوٹیبل ہم جگہ منتخب کر لیتے ہیں اور پورے کراچی میں جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کو بلا لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ بلا کے میٹنگ کرتے ہیں. تو باقی مسائل کے لیے مرکزی شورا جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے اور باقی ڈسٹرکٹس میں جو لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس فیصلے, کیونکہ مرکزی شورا میں بہت 50 سے 60 کے قریب لوگ ہیں, ماشاءاللہ. وہ سارے ظاہر ہے وہ مل کے جو فیصلہ کریں گے اس کو سب ایکسیپٹ کریں گے. ماشاءاللہ, زبردست. یہ بچوں نے جو کمپٹیشن میں حصہ لیا کوئز شو میں, تو ایج لمٹ تھی کچھ, یا جو بھی بچہ ٹیلنٹ رکھتا ہے وہ آ سکتا ہے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں تھا خیر, لیکن تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں کہ 5 کلاس 5 کلاس سے اوپر ہو, 6 7 8 کے ہو, تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا کیونکہ ان کے پاس اپنی نالج بھی ہوتی ہے, تو زیادہ تر ان بچوں کو ہم نے یہاں پر یوز کیا. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو ابھی آپ کے سر نے بھی ذکر کیا تھا, جب ابھی سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں ہم نے بچوں کے ذہن میں سی چیز ڈالنے کے لیے کہ ہم دوسرے کی مدد کیسے کرنی چاہیے, ہم نے وہاں پر ایک فنڈ ریزنگ کا پروگرام بنایا تھا, اور تقریباً بہت تمام بچوں نے تقریباً اس کے اندر 10 روپے 20 روپے 50 روپے 1000 روپے 10,000 روپے دیے ان کے اندر, اور وہ سارا فنڈ ہم نے ان اداروں کو دیا جہاں اسکول والوں نے کہا کہ یار ہم چونکہ اس ادارے سے زیادہ وہ کرتے ہیں تو آپ اس ادارے کو دیں. تو کراچی میں جتنے بھی ادارے کام کر رہے تھے مختلف اداروں کو پھر ہم نے وہ فنڈ جو ہے وہاں جا کے ان کے ہینڈ اوور کیا. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو امداد ہو گئی, دوسرا یہ کہ بچوں کے ذہن میں چیز آ گئی کہ یار جب بھی پاکستانیوں کے اوپر کوئی برا وقت آئے گا تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. بالکل, اور آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں میں آپ کو سیلوٹ پیش کرنا چاہوں گی, اور بچوں کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے نا اس وقت کی بڑی ضروری ہوتی ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ بات. تو آپ لوگ جو سب کچھ ان کو سکھا رہے ہیں, عموماً اسکولز میں یہ سب نہیں, مطلب پڑھتے تو ہیں ہم لوگ لیکن ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بات بیٹھتی نہیں ہے. تو جس طرح سے کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں وہ ان کو ہمیشہ زندگی بھر یاد رہیں گے, اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. تو جو بچے جیتے ہیں وہ کون کون تھے, کیا مطلب ان کا مطلب کس طریقے سے انہوں نے, ان کے تاثرات کیا تھے, میں جاننا چاہتی ہوں. نہیں, بچے تو ماشاءاللہ دیکھو, ایک تو بچے خوش بہت ہوئے نا کہ دیکھو ایک تو بڑا پلیٹ فارم ملا, ان کے والدین نے, ان کے خاندان والوں نے, باقی بچوں نے ان کو دیکھا, تو بچوں کو انعامات بھی, جیسے یہاں سے انعام ملا, پھر اسکول والوں نے ان کو خود الگ سے انعام دیے. اس سے یہ ہو کہ جو باقی بچے تھے وہ بھی موٹیویٹ ہو کہ یار اگلی بار سر ہم جائیں گے, اگلی بار ہم جائیں گے. یہ بڑی اچیومنٹ ہماری. بالکل, اور بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے اندر, تو یہ بہت خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے جب ان کو گفٹس وغیرہ ملتے ہیں اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے اپریسیشن جب ہوتی ہے نا بچوں کے لیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو بابر بھائی کا میں کہنا چاہوں گی کہ وہ آئے نہیں, انہوں نے آنا بھی تھا. میں تو یہ سوچ رہی تھی بابر بھائی آئیں گے, ان سے بات کروں گی, لیکن آپ لوگوں سے بھی ملاقات کر کے مجھے بہت اچھا لگا, اور میں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اس وقت یہ جانتے ہوئے کہ آپ لوگ اتنی زبردست کام کر رہے ہیں. ہم آپ کا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیں گے آن ایئر, کیونکہ ہر کوئی اس طرح سے نہیں سوچتا, ہر کسی کی یہ سوچ نہیں ہوتی. مطلب آج کل لوگ اتنے زیادہ بزی ہیں کہ وہ بول رہے ہیں جو چل رہا ہے اس کو بس چلنے دو, تبدیل کرنے کا نہیں سوچ رہے. آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ یہ انیشیٹو لیا اور سب کے لیے جو ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں. والدین کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ والدین جب آپ سے آ کے بات کرتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ون کر گیا یا اس کو اتنی زیادہ نالج ہو گئی, تو آپ سب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا جتنے بھی پروگرامز ہوئے, میٹرو ٹی وی کا اس میں بڑا ایک رول ہے, ایک یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرنا. اور آج دیکھیں, آج جیسے آج کے پروگرام میں بھی ہمیں بلایا گیا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں, بچوں کے بارے میں جو بات کرتے ہیں,
تو میٹرو ٹی وی پچھلے 2-3 سال سے پیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پیس میٹرو ٹی وی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت اور پیرنٹس کی فیلنگ بڑی یونیک ہوتی ہے جب بچہ یہاں سے ون کر کے جاتا ہے. آپ یقین کریں نہ صرف پیرنٹس بلکہ پورے خاندان کے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ٹائمنگ پتہ ہوتے ہیں کب پروگرام شروع ہوگا, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ظاہر ہے اسکول بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, پیرنٹس ہمیں بھی آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کو اتنا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جہاں سے بچے ون کر. بچوں کے اندر جو کانفیڈنس آتا ہے وہ لیول ہی اس کا الگ ہوتا ہے. ایک ظاہر ہے ایک ٹی وی سے پروگرام میں جو بچہ ون کر کے جاتا ہے اس کا کانفیڈنس بوسٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر پیرنٹس یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کب نیکسٹ شو کب آئے گا, اب ہمارے بچے نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. وہ بچے جو تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں جب ہم اناؤنس کرتے ہیں بھائی میٹرو ٹی وی پروگرام ہے تو تھوڑے ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں جا کے, کیسا ہوگا. اب جب بچے ون کر کے جاتے ہیں تو پھر ہر بچہ آگے آتا ہے کہ ہمیں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس کے اندر. تو ایک زبردست کوشش ہے بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی لانا اور بچوں کو جو ان کے اصل ہیروز ہیں ان سے بھی متعارف کرنا. بالکل. اچھا, بہت ساری ایسوسیشنز ہیں جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کرتی ہیں, لیکن جو آپ لوگوں کا کام ہے نا ماشاءاللہ وہ سب سے یونیک ہے. جو دوسری ایسوسیشنز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, تو آپ لوگ اگر چاہیں تو ان کو کوئی مشورہ دینا, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ بس اپنی ہی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کہ ہم تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ تو آپ کو پتہ بھی کہ اسلامک اور نیشنل ہوتے, اور یہ میرا خیال جتنے بھی کراچی کے اندر اسکولز ہیں یا پورے پاکستان کے اندر ہے, تو مقصد تو سب کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اسکولوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو وہ مواد مہیا کریں کہ جو لگے کہ یار یہ ایک اسلامی بچہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہماری یہاں پاکستان میں کام کر رہی ہے انہیں کم سے کم باقی کام بھی کرے, لیکن اس طرح بھی انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں پہ کام کرے, کیونکہ ایک اسکول کے اندر کم سے کم 500 بچہ ہوتا ہے اور تقریباً ہزاروں اسکول ہے پاکستان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہ کام کرنا چاہیے, اور ہم اگر وہ ہماری ہیلپ چاہتے ہیں تو ہم ہر وقت حاضر ہیں ان کے لیے. ماشاءاللہ. اسکولز وغیرہ میں جیسا اگر آپ کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کوئی شو ہمارے اسکول میں آ کے کریں, تو ایسا بھی کبھی ہوا ہے آپ لوگوں نے کیا ہے؟ جی ہوتا ہے بالکل. بہت سے اسکولز کے اندر ہم گئے ہیں, بلکہ ایز اے جج بھی گئے ہیں. ماشاءاللہ. وہاں پر ہم نے جو ہے وہ ججمنٹ بھی کی ہے اور بلوایا جاتا ہے, خاص طور پہ ہمارے ایریاز کے اندر. تو ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ایک اسکول کے اندر ہمارا جانا ہوا تھا, سیرت النبی کے حوالے سے ہی وہاں پر تھا. بالکل وہ بلاتے ہیں اور بڑا اچھا ان کی طرف سے رسپانس آتا ہے. اوکے. اچھا, ہمارے یہاں جو اسکولز ہیں, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا پڑھائی کی جانب بھی لوگوں کا دھیان متوجہ کراتے ہیں. پیپرز بھی کیونکہ ہونے والے ہیں بچوں کے, چھٹی عید سے جو ہے وہ چھٹی کا, میری بیٹی کا تو آج پیپر ہے, تو آپ لوگوں کے بھی بچوں کے پیپرز وغیرہ چل رہے ہوں گے. تو یہ عید کے چھٹے روز یا 7ویں روز جو پیپر کا سلسلہ چل گیا, آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کرونا کے اندر تمام اسکولز بند, تمام انسٹیٹیوٹ بند, یعنی بچے نے کہیں سے نہیں پڑھا. آن لائن تو بچہ پڑھتا ہی نہیں تھا. آپشنل سبجیکٹ جتنے تھے, فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھمیٹکس وغیرہ, وہ تو بغیر بچہ ٹیچر سے پڑھے سیکھ ہی نہیں سکتا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ پیپر انہیں سبجیکٹ کے تھے. جی. تو یہ ہماری ایجوکیشن. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 مہینے سے مردم شماری چل رہی ہے. جی. ایک اسکول میں اگر 40 کا اسٹاف تھا, اس میں سے 35 چلا گیا مردم شماری کے اوپر, سینسس کے اوپر چلا گیا. 35 اسکول میں رہ گئے 5 اساتذہ. اب 2-3 مہینے اسکولوں کے اندر اساتذہ ہی نہیں ہے. 9-10 نے بورڈ کے پیپر دینے ہیں, تو 9-10 کے بچے بورڈ کے پیپر کیسے دیں گے؟ چلے پرائیویٹ اسکول کا ہم ایک سیٹ پہ کرتے ہیں, اس کو کسی گنتی نہیں لاتے, لیکن گورنمنٹ اسکول کا بچہ آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے جا کے بورڈ کا پیپر دے گا؟ تو خود سوچئے نا کہ کرونا میں کیا کیا, آپشنل سبجیکٹ کے پیپر لیے, اور یہاں پر ابھی کیا کر رہے ہیں کہ مردم شماری میں ٹیچر سارے, پہلے ہی گورنمنٹ اسکولوں کا ہمارے یہاں حالت بڑی خراب ہوتی ہے, اور اب مردم شماری میں اساتذہ ہی نہیں ہے, تو بچہ جا کے پیپر کیسے دے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, خصوصاً کراچی کے اندر, ایجوکیشن کے ساتھ صرف مذاق ہو رہا ہے اس وقت یہ, کیونکہ اگر یہ مذاق نہیں رکے گا تو آنے والے وقت میں ہم معاشرے کو پڑھے لکھے لوگ نہیں دے پائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرام کے تھرو کہ ان تمام چیزوں کو روکنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ انٹر کا جو ایڈمیشن ہے, فرسٹ ایئر میں جو ایڈمیشن ہوتا ہے, وہ انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر ہو. اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ ہر اسکول کے اندر ماشاءاللہ پڑھائی بھی اچھی ہوگی اور بچوں کو فل ٹائم دیا جائے گا, اور گورنمنٹ اس طرح کے اقدامات کرے گی بھی نہیں جس طرح یہ گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. بھائی آپ نے سینسس کروانے تھے, آپ ایگزام جون جولائی میں کروا لیتے, تمام اساتذہ فری ہوتے, آپ نے اس سے پہلے کیوں کروائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ جتنا بڑا مذاق پاکستان میں ہوتا ہے شاید ہی کہیں پر ہو.
بالکل ایسے کیوں یوسف بھائی کیوں اس طرح سے جو ہے وہ پڑھائی کو بہت ہی لائٹ لیا جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کا بچے جو ہیں وہ سرمایہ ہے ہمارا، کہ کل یہ بڑے ہوں گے، جب یہ پڑھے لکھے ہو جائیں گے، اچھے پڑھیں گے تو پھر یہ جا کے کچھ کریں گے نا. تو اگر بچوں کو پڑھائی میں اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، پیپرز عید کے بعد فوراً ہو گئے، بچوں نے اتنا پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے بعد اچانک سے بول دیا گیا چھٹی عید کو پیپر ہو گئے، جو میٹرک کے ہیں ان کے تو بہت زیادہ مسائل تھے. تو خیر یہاں پہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، میرا سوال آیا ہی تھا اور آپ لوگوں نے، چلے خیر کوئی بات نہیں، سو کیسا ہوتا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہو. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا، ہمیں بھی بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم. اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. جب تک دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. مسکراتی صبح. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.